अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद वकास सर। आज जिस टॉपिक पे हमने बात करनी है वो टॉपिक है इश्क के रिलेटेड कि इश्क क्या है, मोहब्बत क्या चीज़ है। वैसे तो हम बहुत आम अल्फाज में कहते हैं कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, मुझे आपसे इश्क है, मुझे मोहब्बत है। बड़े आम अल्फाज में हम लोग ये कह देते हैं। किसी के दिल के साथ खेल जाना, जो इश्क है ना, ये गुड़िया और गुड्डों का खेल नहीं है, इस पे चलना पड़ता है। और इसकी राह इतनी आसान नहीं होती जितनी हम कहते हैं ना कि जब इंसान, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ छोटी सी, कि जब इंसान किसी चीज़ का दावा करता है ना, दावा दावा किस चीज़ का होता है, किसी भी चीज़ का करे कि यार ये चीज़ मैंने एक्सेप्ट करनी है, ये मैंने लेनी है, तो 10 लोग आप उसके दावे के मुखालिफ होंगे। इसी तरह जब इंसान मोहब्बत का दावा करता है ना, तो 20 लोग आपके मुखालिफ होंगे, चाहे वो आपकी बरादरी के हो, चाहे वो आपके घर के हो, चाहे वो आपके दोस्त हो, जो भी हो। लेकिन मोहब्बत आप लोगों ने की होती है, चाहे आप किसी लड़की से करें, किसी से भी करें, किसी काम से करें, जिस चीज़ की मर्ज़ी रिलेटेड आ जाए। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ, आपको एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ, सच्चा वाक़या मोहब्बत के मुतल्लिक़, जो हमारा अंदर वाला भी दिल का फाड़ देता है। जिसे कहते हैं ना रूह, रूह भी चीर देता है। वो बताते हैं कि मोहब्बत होती क्या चीज़ है। तो मैं जिनका नाम लेने जा रहा हूँ उनका नाम है हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मुझे कहते हैं ना कि मोहब्बत कुछ भी नहीं है, मोहब्बत के अंदर मुश्किलात नहीं आती, गम नहीं आते, कुछ भी नहीं होता, ऐसे ही मिल जाती है मोहब्बत। मोहब्बत कभी ऐसे नहीं मिलती, कभी भी नहीं मिलती। इम्तिहानात देने पड़ते हैं बड़े-बड़े। तो मैं हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी के ऊपर कुछ रोशनी डालना चाहूँगा, उनकी मोहब्बत पे, जिन्होंने आप वसल्लम से की। बेशक आप वसल्लम सारी दुनिया के सरदार हैं। उनकी इज़्ज़त और नामूस की खातिर हमारी जानें कुर्बान। क्योंकि अल्लाह ताला ने आप वसल्लम से मोहब्बत की थी। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ नबी, मैं तुझे ना बनाता, मैं दुनिया की कोई चीज़ ना बनाता। ऐ नबी, मैं दुनिया की कोई चीज़ ना बनाता अगर मैं तुझे ना बनाता। यानी कि अगर हमें बनाया गया, हमें कोई भी चीज़ मिली, कोई भी चीज़ मिली है, ये हमें नबी के सदके मिली, आप वसल्लम के सदके। और हम लोग कहते हैं कि नहीं यार, मैं इसका मालिक हूँ, मैं ये हूँ। लेकिन मिली किसके वसीले से है? आप वसल्लम के। ठीक है? तो आप वसल्लम की इज़्ज़त और नामूस पहरा देना हम सबका फ़र्ज़ है। तो बात मैं करने लगा था इश्क के टॉपिक के ऊपर। वैसे तो आप मुझे कहीं से भी बोलो, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, मैं बोलता जाऊँगा। क्यों? अल्फ़ाज़ मेरे पास हैं, जज़्बात हैं। जिस बंदे के पास जज़्बात हो ना, अल्फ़ाज़ ऑटोमेटिक आ जाते हैं उसके पास। वो फिर बोलता है। मुनाफ़िक आदमी के पास अल्फ़ाज़ नहीं होंगे, वो बोलेगा नहीं इसके ऊपर कभी। वो मुँह छुपाता फिरेगा, कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर, मुझे यहाँ से जाने दो, उधर से जाने दो। मुनाफ़िक लोगों के पास अल्फ़ाज़ कभी नहीं होंगे। और जो सच्चा होगा उसके पास अल्फ़ाज़ों के ढेर होंगे, क्योंकि उसके जज़्बात सच्चे होते हैं। तो बात ऐसे शुरू हुआ कि हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक गुलाम थे, बकरियाँ चराने जाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक पहाड़ी में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से कुछ दूर वहाँ इबादत कर रहे थे। तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बकरियाँ चरा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा बाहर कौन है, बुलाया हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। तो पूछा कौन हो? उन्होंने कहा मैं बिलाल हबशी, गुलाम। उन्होंने कहा दूध मिलेगा? कई दिनों से भूखे हैं। उन्होंने कहा ये एक बकरी के थन में दूध है, चाहे ये आप पी लें, चाहे ये मैं पी लूँ। लेकिन वो आप वसल्लम की इज़्ज़त करते थे, जानते थे आप वसल्लम को, एक अदब एहतराम प्यार था उनके दिल के अंदर। पता था अल्लाह के नबी हैं, सच्चे हैं, लेकिन गुलाम थे। उन्होंने कहा आप वसल्लम को, ये है तो मेरा दूध, मेरे हिस्से का, लेकिन आप पी लो। आप वसल्लम ने कहा अच्छा। तो अल्लाह ताला ने तो फिर आप वसल्लम को कई शानें अता की थी। आप वसल्लम खुद भी दूध पीते हैं, बकरी के थनों को जब धोते हैं, धोने के बाद निकालते हैं दूध, खुद भी पीते हैं और सहाबा कराम को भी पिलाते हैं। दूध भी उतने का उतना।
پھر اور دیتے ہیں کہ بلال تم بھی پیو. بلال پیتے ہیں تو دودھ پھر تھن جو پہلے کمزور تھا وہ زیادہ ہو جاتا ہے. اس میں نظر آتا ہے کہ اس میں دودھ اس سے بھی زیادہ ہے. تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے, مسلمان ہو جاؤ, دین کی طرف لے کر آتے ہیں. یہ عشق کی وہ سٹوری بتا رہا ہوں آپ کو جو ابھی شروع ہوئی ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے متاثر ہوتے ہیں, ایمان لے آتے ہیں. ایمان لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ نے کسی کو بتانا نہیں کہ آپ دین میں آ چکے ہیں, یعنی کہ آپ نے اسلام قبول کر لیا, کیونکہ اس ٹائم مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی. بلال چلے جاتے ہیں, جا کے عبادت کرتے ہیں, چھپے چھپ کے نہیں عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے. لیکن پتہ چل جاتا ہے ان کے مالک کو کہ بلال نے اسلام قبول کر لیا. جب ان کے مالک کو پتہ چلتا ہے تو وہ بہت ظالم ہوتا ہے, بہت ظالم تھا ان کا مالک. بلال رضی اللہ عنہ کا مالک بہت ظالم تھے. وہ کہتے ہیں بلاؤ بلال کو. بلال آتے ہیں. جب محبت پہلا امتحان لیتی ہے ان سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ آپ نے بتانا نہیں کہ آپ نے دین اسلام قبول کر لیا. وہ پوچھتے ہیں کہ تم نے اسلام قبول کیا. اب بات یہاں پہ آتی ہے کہ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے اسلام قبول کیا. اب ایک سچ اور جھوٹ, دو چیزیں آپس میں ٹکراتی ہیں کہ وہ سچ بولیں یا جھوٹ بولیں. اگر وہ جھوٹ بولتے ہیں تو بچ جائیں گے, لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر بیٹھے, یعنی کہ ان کا ادب احترام اتنا دل میں اتر گیا نا کہ جب ان سے پوچھا گیا نا انہوں نے جھوٹ نہیں بولا. انہوں نے کہا ہاں میں اسلام قبول کر چکا ہوں اور میں خدا کو ایک مانتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں, میرا ایمان ہے. یہ بات سن کے کہ مالک کو غصہ آتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, دوں میں کھانے کو میں دوں, پینے کو میں دوں, رہائش میں دوں, ہر چیز میں دوں, تو یہ میرا ہو کے وفادار کسی اور کی دین اسلام پہ, یہ میرے خدا کو کیوں نہیں مانتا. وہ کہتے ہیں اچھا چل بلال چھوڑ دے. بلال کو سمجھاتے ہیں, بلال کہتا ہے نہیں. وہ پھر کہتے ہیں چھوڑ دے. وہ کہتے ہیں نہیں. کیوں؟ واپس سے عشق کر بیٹھے تھے, اور عشق کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. جب عشق ہوتا ہے نا تو بے پناہ ہوتا ہے. تو جب انہوں نے پہلا سچ بولا نا کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں, اس کے بعد ان کا امتحان شروع ہو گیا جو اللہ تعالیٰ ان سے لے رہے تھے. بھاگے نہیں وہ, اگر وہ بھاگ جاتے ہیں نا تو بس ختم تھا. یعنی کہ یہیں سے ثابت ہو جانا تھا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وسلم سے محبت نہیں کرتے. یعنی کہ مشکلات آئی دوڑ گئے, وہ دوڑنے والوں میں سے نہیں تھے, وہ کھڑے رہے. پھر اس کے مالک نے اس کو آفر دی کہ میں تمہیں آزاد کر دوں گا, تمہیں جاگیر دوں گا, بہت بڑی بڑی آفریں, تم چھوڑ دو. وہ پھر بھی نہیں مانے. یعنی کہ دوسرا سبق یہاں سے آتا ہے کہ جب پہلے سچ بولا, سچ بول کے ان کو دڑانے کی کوشش کی گئی کہ تم چھوڑ دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, لیکن انہوں نے نہیں چھوڑا. پھر دوسرا سبق یہاں سے یہ آتا ہے کہ انہوں نے اس کے آگے آفر دی, دنیا دکھائی ہری بھری, تمہیں ملے گی, ہر چیز ملے گی, لیکن آپ اس کو چھوڑ دو. لیکن ان کو محبت تھی. انہوں نے کہا یہ تو اس کی قیمت ہی نہیں کوئی, میں کیسے دوں. عشق کی کوئی قیمت نہیں ہوتی, محبت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے کچھ بھی. وہ وہاں سے بھی نہیں دوڑے. وہ کہتے ہیں اچھا تو ایسے نہیں ماننے گا. وہ کئی دن بھوکا رکھتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, کئی دن بھوکا رکھتے ہیں. بھوکا رکھنے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ یہ پھر بھی نہیں مانا, وہ مارتے ہیں, وہ پھر بھی نہیں مانتا. عشق اپنی انتہا پہ ہوتا ہے. وہ جب مارتے ہیں وہ کہتے ہیں یا احد یا احد, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن عشق اپنی انتہا پہ ہوتا ہے. پھر وہ دیکھتے ہیں کہ یار اس کا تو کچھ نہیں ہے, اس کو مار بھی رہا ہوں, لیکن میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا, میں اس کو جان سے ماروں گا. یا تو یہ دین چھوڑے گا, محمد کو چھوڑے گا, یا یہ ادھر آئے گا واپس. وہ مکہ کے نا کچھ آوارہ لڑکے ہوتے ہیں, شرابیے, کبابیے, گندے لوگ ہوتے ہیں, ان کے حوالے کر دیتے ہیں بلال
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اس پہ ظلم کرو، جبر کرو جب تک یہ دین نہ چھوڑے. میں قربان جاؤں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، جب وہ لوگ ظلم کرتے ہیں نا آپ پہ، تپتی ریت، گرم ریت پہ لٹا دیتے ہیں آپ سے، گرم ریت پہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا دیتے ہیں. پھر وہ کیا کرتے ہیں، کوئلے لے کے نا، کوئلے، گرم کوئلے، وہ آپ کی پیٹھ کے اوپر رکھ دیتے ہیں. آپ کی جو پیچھے کی چمڑی ہوتی ہے نا وہ پگھل جاتی ہے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ نہیں مکرتے اپنی بات سے. ان پہ ظلم کیا، جبر کیا جاتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ پھر بھی نہیں مانتا. وہ کہتے ہیں کہ پٹا لے کر آؤ، پٹا لا کے نا ان کے گلے میں ڈالتے ہیں، ان کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹتے ہیں. وہ کہتے ہیں چھوڑ دین کو، چھوڑ محمد کو. وہ کہتا ہے نہیں، مر جاؤں گا، چھوڑوں گا نہیں. پورے مکے کی گلیوں میں گھسیٹتے ہیں. یہ عشق امتحان لے رہا ہوتا ان کا. وہ کہتے ہیں نہیں. وہ ظلم جبر کرتے ہیں، کئی دن بھوکا پیاسا، اذیت کی انتہا ہوتی ہے کہ جہاں انسان کی برداشت ختم ہوتی ہے نا، عقل بند ہو جاتی ہے، وہاں سے ان کو اذیت دی جاتی ہے. یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، جنہوں نے صحیح ہے نا ان سے پتہ کرو کیا کمال تھا. کہ کبھی کبھی ہم بھی بیٹھ کے سوچتے ہیں نا اس چیز کے بارے میں، کہ وہ لوگ تھے جو محبت کر گئے، جو عشق کر گئے، آج ان کے نام زندہ ہیں دنیا میں. اسی لیے زندہ ہے کہ وفا پہ قائم تھے. انہوں نے وفا کر کے دکھائی ہے، کی بھی ہے، ثابت بھی کی ہے. پھر ٹائم گزرتا ہے، یہ بات حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتی ہے ان کے متعلق کہ بلال پہ ظلم اور جبر کیا جا رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اس کو خریدنا ہے، جتنے کا بھی وہ خریدا جائے غلام، اس کی قیمت دے کے خریدنا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ان کو خریدنا ہے. وہ چلے جاتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خریدنے کے لیے. جب وہ جاتے ہیں ان کے مالک سے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تو اس پہ کیوں اتنا ظلم اور جبر کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ محمد کا غلام بن گیا، یہ اسلام میں چلا گیا، میرے خدا کو نہیں مانتا. آج یا تو یہ مرے گا، یہ اسلام چھوڑے گا، یہ محمد کو چھوڑے گا، ایک کام کرے گا. لیکن وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کیا قیمت چاہیے اس غلام کی تمہیں. وہ کہتا ہے کیا قیمت دو گے اس کی، کہ تیرے کس کام کا، یہ تو کسی کام کا بھی نہیں ہے. نظریات دو تھے، دو نظریے تھے. وہ جو اس کا مالک تھا، اس کی آنکھ تھی، صرف آنکھ، دنیاوی آنکھ، جو صرف اپنا فائدہ دیکھ رہی، دنیا کے لحاظ سے اپنا فائدہ دیکھ رہی تھی. اور ایک آنکھ تھی عشق کی، ایک آنکھ عشق کی تھی. اور جو عشق کی آنکھ ہوتی ہے وہ اندر تک جاتی ہے، وہ روحیں پھاڑ دیتی ہے. اس کا نظریہ ہی الگ ہوتا ہے، اس کا دیکھنے کا نظریہ الگ ہے، چال چلن الگ، سوچنا الگ، کھانا الگ، پینا الگ، ہر چیز الگ. عشق کے نظریات بہت الگ ہوتے ہیں دنیا داروں سے. دنیا دار ہے نا جتنے بھی، وہ صرف اپنا فائدہ دیکھتے ہیں. عشق کبھی اپنا فائدہ نہیں دیکھتا، کبھی اپنا فائدہ نہیں دیکھتا، وہ ہمیشہ اگلے کا فائدہ دیکھتا ہے، چاہے اس کا نقصان ہو، جو مرضی ہو. قیمت طے ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں مانگو، کیا قیمت مانگتے ہو اس کی. وہ کہتا ہے اپنے دور کے اندر نا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا مالک کئی گنا زیادہ قیمت مانگتا ہے حضرت ابوبکر صدیق سے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو منہ مانگی قیمت دیتے ہیں، منہ مانگی قیمت ان کو دیتے ہیں. قیمت دینے کے بعد ان کو آزاد کروا لیتے ہیں غلامی سے. پھر وہ آ جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آزاد کر دیتے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنا، مسجد میں جانا،
جدھر آنا جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 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 پیچھے. یہاں ایک بات اور آتی ہے، یعنی کہ وہ اتنا ادب و احترام کرتے تھے. ان کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور بھی کئی صحابہ کرام تھے. لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام تھے. آپ لوگ ایسے کیسے نچلے طبقے کے، جیسے ایک بچہ اور ایک بڑا. ایک بچہ کام کرے نا، بچہ کام کرے، ہمارے گھر والے کہتے ہیں کہ یار اس نے کیوں کیا، یہ تو بچہ ہے، اس کی سینس ہی نہیں ہے، عقل ہی نہیں ہے، کیا اس کے پاس علم ہے، شعور ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، یہ کیوں کر رہا ہے. یعنی کہ ٹوکنے والے کئی ہوتے ہیں، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عشق کے مقام پہ ہوتے ہیں، محبت، وہ چل رہے ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا انہوں نے کر دینا. ان کے دل اور دماغ میں کوئی بات نہیں. وہاں وہ کہہ سکتے تھے کہ ہم تو معزز ہیں، ہم تو بڑے ہیں، یا اللہ کے نبی کتنے سالوں سے آپ کے ساتھ ہیں، ہمارا رتبہ ان سے زیادہ ہونا چاہیے، لیکن وہ ایسی کوئی بات نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر جانا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر بیٹھ جانا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے نکل کے آنا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا انتظام بھی جب باہر کیا جاتا تھا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے آتے تھے کھانا کھانے کے لیے. تو مسجد میں کئی جگہ کئی مقامات پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریفر زیادہ دیا، ترجیح زیادہ دی انہوں نے. لیکن کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ آپ ان کو ترجیح کیوں دے رہے ہیں. کیوں؟ پتہ تھا سب کو، عاشق ہیں، عشق کیا، مصیبتیں جھیل لی ہیں، دوڑے نہیں، قائم رہے ہیں اپنے مقام پہ، زبان پہ اپنی قائم رہے ہیں. ٹائم گزرتا ہے، مکہ کے بڑے بڑے سردار حیران رہ جاتے ہیں کہ یار یہ تو وہی غلام تھا جس کو نہ 3 میں گنا جاتا تھا نہ 13 میں گنا جاتا تھا، آج یہاں تک کیسے آ گیا. پھر ایک ٹائم گزرتا ہے، ٹائم گزرتے گزرتے ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ خانہ کعبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بلال اذان دو. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کے اندر وہ تاثیر تھی نا کہ جو اذان دیتے تھے نا، چرند پرند لوگ سنتے تھے. وہ تاثیر تھی، لوگ گھروں سے نکل کے آتے تھے اذان نماز پڑھنے کے لیے کہ ہم جا رہے ہیں. کیوں؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی ہے. ان کی آواز میں اتنی کشش تھی. تو جب ایک ٹائم آتا ہے نا مکہ کے اندر، خانہ کعبہ میں کھڑے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بلال اذان دو. وہ کہتے ہیں آگے تو میں کعبے کی طرف منہ کر کے دیتا تھا اذان. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دو. وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں دوں کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے؟ وہ تو معزز ہے، بہت بلند مرتبے اور مقام والا ہے. لیکن اللہ کے نبی نے کہا میں کہہ رہا ہوں بلال کعبے کی چھت پہ جاؤ اور اذان دو. مکہ کے لوگ حیران رہ جاتے ہیں، سب حیران رہ جاتے ہیں. کوئی چودھری، صحابہ، ہر ایک ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی ٹوک نہیں سکتا تھا. کیوں؟ ان کو میرے نبی نے کہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اور جو میرے نبی نے الفاظ کہہ دیے وہ ہو کے رہتے ہیں. ہم لوگ تو اپنی خواہشات کی خاطر کوئی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، تھوڑی سی مصیبت آ جائے، دوڑ جاتے ہیں نا، بھاگ جاتے ہیں چھوڑ کے کہ نہیں یہ ایسے نہیں ویسے. وہ میرے نبی کے الفاظ تھے، وہ پورے ہونے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھت پہ جاتے ہیں کعبے کی، اذان دینے لگتے ہیں. اذان دینے سے پہلے وہ آپ سے کہتے ہیں یا اللہ کے نبی آگے تو میں دیتا تھا کعبے کی طرح منہ کر کے، آج میں کدھر دوں، کس کی طرح منہ کروں. بڑے پیارے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ میری طرح منہ کرو اور اذان دو. پھر کسی نے شعر کا حاجیو ادھر آؤ کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے آج کعبے کا کعبہ دیکھو. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بلند شان اور مرتبہ تھا.
ایک ٹائم وہ تھا کہ حضرت بلال، جن کی ویلیو تھی نہیں، 0 پوائنٹ کے برابر ویلیو تھی، وہ اس 0 پوائنٹ سے 100 پوائنٹ تک کیسے گئے؟ کئی صحابہ کرام تو سالوں سال باتیں کر رہے تھے، پتہ نہیں کتنے سال انہوں نے باتیں کری، ساری زندگی انہوں نے عبادت میں گزار دی، لیکن اس مقام تک نہیں جا سکے جہاں تک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے۔ کیوں گئے؟ کیسے گئے؟ وہ ایک عشق کی وجہ سے گئے، عشق تھا، پاک تھا، سچا تھا، چلے گئے، کوئی جھوٹ نہیں تھا، کوئی فریب نہیں تھا۔ اس لیے کسی نے کہا ہے نا کہ انسان، کسی نے کیوں کہا، میں خود کہتا ہوں کہ انسان کبھی کبھی تو ہزاروں سال ہی باتیں کر اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جہاں عشق اس انسان کو اس مقام پہ پہنچا دیتا ہے۔ یہ تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک واقعہ، صرف ایک واقعہ عشق کے متعلق، جس میں میری کئی غلطیاں کوتاہیاں ہیں، کہ اگر میں اس کو بیان کرنے کے لیے آؤں تو بہت لمبا بیان کروں، بہت لمبا بیان کروں۔ لیکن کئی باتیں چھوڑ چھوڑ کے، یعنی کہ میں نے آپ کو یہ واقعہ سنایا ایک محبت کے متعلق، کہ محبت کس چیز کا نام ہے، کیا مانگتی ہے، اسے کہتے ہیں محبت۔ ٹھیک ہے، آج کے اتنے پیغام، اوکے، اللہ حافظ، بقائے پھر ملیں گے۔